बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हदीस नंबर 11 का मुताला 11 और 12 का मुताला करेंगे और इसकी पहली हदीस हदीस नंबर 11 है, जिसका हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदमा फ़क़द हदमद्दीन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा हम इसका करते हैं। अस्सलातु नमाज, इमादुद्दीन दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। वमन अकामहा और जिसने उसको कायम किया, फ़क़द अकामद्दीन बस बेशक उसने दीन को कायम किया। वमन हदमहा और जिसने इसको ढा दिया, फ़क़द हदमा बस बेशक हदमद्दीन उसने दीन को ढा दिया। ये हदीस हमारे सामने नमाज की अहमियत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि जिसमें नमाज को जो है वो दीन की बुनियाद करार दिया गया। वैसे तो आपके इल्म में है कि अरकान इस्लाम हमारे सतून हैं, जो कि एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसके सतून होते हैं, उनके बगैर इमारत जो है वो कायम नहीं हो सकती। इसमें पहला तो कलमा तय्यबा है, जो कि बुनियाद है, जो जितना गहराई में होगा उतना ही ज़्यादा वो इमारत मजबूत होगी। और बाकी चार पिलर्स जो हैं वो जैसे कमरे के चार पिलर्स जो हैं वो खड़े किए जाते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो उस कमरा या इमारत जो है वो तामीर होती है। तो अगर उनमें से कोई एक पिलर को भी बीच में से निकाल दिया जाए तो वो बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगी। तो इसी तरह ये अरकान इस्लाम जो हैं, इनमें से अगर कोई एक पिलर भी इसमें मौजूद नहीं होगा तो वो इमारत कायम नहीं हो पाएगी। लेकिन कलमा तय्यबा के बाद, कलमा शहादत के बाद जो दूसरा पिलर है, अहम तरीन पिलर, वो नमाज है। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अलहदा से तज़किरा फरमाया है कि ये दीन का सुतून है, और जिसने उसको कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने उसको ढा दिया यानी कि उसको नमाज को, उस निज़ाम को कायम किया, तो उसने दीन को असल में ढा दिया। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें इस बात से होगा कि इस हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत को वाज़े करते हुए नमाज को दीन इस्लाम का सुतून करार दिया है। नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। जिस तरह एक अमद सुतून के बगैर कायम व दायम नहीं रह सकती, इसी तरह नमाज भी दीन इस्लाम का ऐसा सुतून है कि जिसके बगैर दीन इस्लाम की इमारत कायम नहीं रह सकती। तो इस लिहाज से हमें यहाँ ये बात समझ में आती है कि अगर दीन को हमने कायम करना है तो उसके लिए नमाज को जो है वो कायम करना है। तो आपके इल्म में है कि फ़र्जियत नमाज क्या है। इबादत में सबसे पहले फ़र्ज की गई है। इबादत में से नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात में सबसे पहले जो है वो नमाज को फ़र्ज किया गया है। इबादत में सबसे पहले क्या चीज़ फ़र्ज की गई है? नमाज फ़र्ज की गई है। 5 वक्त नमाज नबूवत के 9वें बरस यानी कि
9واں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا دعوت دیتے ہوئے، تو جب آپ کو شب معراج کے موقع پر یہ فرق کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اور سدرۃ المنتہا اس سے بھی اوپر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا، تو وہاں جو تحفہ دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ وہ نماز دی گئی۔ تو اسی لیے نماز کو الصلاۃ معراج المومن بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو تحفہ دیا ہے وہ ایک بندہ مومن کے لیے وہ کیا دیا ہے؟ نماز دی ہے، کہ اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات کر رہا ہے۔ تو ہر ایمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، موزن اسے نماز کی اور فلاح یعنی کہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، یعنی کہ اپنے ایمان کے سچے ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس پر لبیک نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اور ایمان کے لانے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا ایمان عملی طور پر جو ہے وہ اس کی گواہی نہیں دے رہا، اس کی صداقت کی گواہی نہیں دے رہا۔ بندہ مومن ہو اور وہ نماز چھوڑ دے، یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے فرضیت نماز کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آ گئی۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ سے رابطہ اور تعلق قائم ہوتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اس بات کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں، تاکہ اس کے لغوی معنی اور پھر اس کے اگر یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں نماز کی اہمیت کے متعلق جو ہے وہ زیادہ ہم اس کا ادراک حاصل کر سکیں گے، اسے سمجھ سکیں گے۔ کہ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں توجہ کرنا۔ ویسے تو اس کے کئی میننگز ہیں، لیکن 2 میننگز اس کے صلاۃ کے جو ہے نا وہ ہماری نماز ہے اس کے ساتھ بہت اہم تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہے صلاۃ کے معنی ہوئے توجہ کرنا، اور دوسرا اس کے معنی ہے کہ حرارت حاصل کرنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور توجہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ حرارت حاصل کرنا دوسرا اس کا مفہوم ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم دنیا کے سارے کاموں سے اپنے آپ کو بے تعلق کر لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ حرارت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہی لے لیں کہ جیسے انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اس کا خمیر مٹی سے بنا ہے، تو اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ زمین سے ہی حاصل ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہوں، استعمال کرنے سے متعلق ہوں، اور تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو بھی ہمارے ارد گرد اگر دیکھیں تو وہ زمین سے حاصل شدہ چیزوں کی ایک پیوریفائی ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک روح بھی رکھی ہے، اور روح جو ہے جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوگا تو اس کو طاقت ملے گی۔ تو گویا کہ روح کو جب ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے جسم میں اگر ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ انرجی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر یہ جو روح ہے
اس کا بھی تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو لہذا اس کو بھی اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا تو یہ دور ہو جائے گی، تو لہذا اس کی خوراک بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہے۔ تو جب ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم اس سے حرارت حاصل کرتے ہیں، اپنی روح کے لیے طاقت فراہم کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نماز جو ہے وہ بنیادی طور پر روح کی غذا ہے، یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ روح کو طاقت فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کا تعلق قائم کرنے کا اور بھی ذرائع ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور اللہ کا ذکر و اذکار ہیں مزید، لیکن یہ سب سے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، تو سب سے بہترین ذکر بھی جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اگر ہم یہ تعلق جو ہے وہ توڑ دیں گے تو پھر ہمارا تعلق جو ہے وہ روح کمزور ہو جائے گی، روح کمزور ہوگی تو پھر ہمارا یہ نفسانی جسم جو ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر غالب آ جائے گا، پھر وہ اسے جدھر چاہے گا لے جائے گا۔ لیکن اگر روح طاقتور ہوگی تو وہ کیا ہے، اس نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق لے کر چلے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر نماز کے حوالے سے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم ترک نماز جو ہے کر دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ نماز کی تاکید کے حوالے سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ اللہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے وہ نماز قائم کریں، یعنی کہ جو اللہ کے بندوں میں سے وہی ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے متعلق کیا کہا کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ آگے دوسرا دیکھیں، دوسری تاکید سورہ نساء کی آیت میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کانت علی المؤمنین، مومنوں پر ہے، کتاباً فرض کی گئی، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جب دل کیا اس وقت نماز پڑھی، نہیں، نماز کا وقت جب ہوگا اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، فجر کا ٹائم کون سا ہے، اور طلوع صبح صادق سے لے کر جو سحری کا ٹائم ہے اس کا جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک، اور اسی طرح سورج جب عین درمیان میں دوپہر کے وقت سے ڈھل کر دوسری طرف کو موو کرتا ہے تو اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح عصر کا ٹائم مغرب کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے، اور پھر مغرب کا ٹائم اس وقت ہے، اور پھر اس کے بعد جب پورا سورج جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کی اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جو نماز کے اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی کے ساتھ جو ہے فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ یہ نہیں ہے کہ خود نماز پڑھنی ہے اور دوسروں کو نہیں کہنا، بلکہ سارے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کو کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پڑھنے کا حکم دیں۔ ترک نماز مشرکانہ فعل ہے، یعنی کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتا، لیکن قرآن مجید میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے، اور یعنی کہ کامیاب ہوں گے، اور اسے ترک کرنے والے ذلت اور خواری کا شکار ہوں گے۔ تو
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں۔ اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، اور جب جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے، تو ان کا آپس میں مکالمہ درج کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نماز کس نے پڑھنی ہے؟ مسلمانوں نے ہی پڑھنی ہے نا، کسی کافر نے یا اس نے تو نہیں نا پڑھنی جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا۔ تو لہٰذا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ تو یہاں کون کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس لحاظ سے یہ دیکھیں کہ جہنم میں جانے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیں، اس کی نماز کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی روشنی میں ہم نماز کی اہمیت کا جائزہ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں کیا ہیں۔ تو نماز کی اہمیت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ قیامت کے روز پہلا سوال، یعنی کہ پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ جس کی نمازیں درست ہوں گی اس کا بقیہ حساب آسان لیا جائے گا، اور جس کی نمازیں درست نہیں ہوں گی اس کا حساب بھی سخت ہوگا، یعنی کہ اس کا سوال و جواب بھی اس سے سخت ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے سوال کر لیا تو گویا کہ اس نے کیا کیا کہ اس کی تو وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جس سے اللہ نے سوال کر لیا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیوں کیا، وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو سوال ہونا ہے نماز کا۔ نماز کا حساب میں اگر پہلا سوال جو ہے قیامت کے روز ہوگا نماز کے متعلق۔ ایسے نماز پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو لہذا نماز ہم نے پڑھنی کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور اگلی ایک حدیث میں کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم چپکے بات چیت ہو رہی ہے نا، کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے چپکے بات کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو الصلاۃ عماد الدین، دیکھیں تمام ارکان اسلام جو ہے وہ دین کے ستون ہیں، لیکن نماز کو اسپیشلی جو ہے وہ یہاں پر کیا بات کہی گئی ہے کہ وہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفرانہ روش اختیار کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کا اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے صحیح معنوں میں جو سادہ جو ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر چکا، یعنی کہ وہ انکار کر چکا۔
تو اس لحاظ سے یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ کفر کر چکا، یہ اس کا مفہوم، فقد کفر۔ فقد کفرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پس بے شک اس نے کیا کیا، کفر کر چکا۔ آگے دیکھیں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ ہم ان احادیث کے اوپر بھی کوئی تھوڑا تھوڑا بات کرتے، لیکن چونکہ آج ہم نے دو حدیث کا مطالعہ کرنا ہے تو اس لیے اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جی آگے دیکھتے ہیں، حاصل کلام کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے نماز کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے نماز قائم کی اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے دین کو ڈھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے دیندار ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے حدیث نمبر 11 کا آ گیا۔ اب ہم تھوڑا سا انگلش میں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیں۔ دیکھ، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدم فقد ہدم الدین۔ The prayer is the pillar of Islam. Whoever established it, he established religion, and who destroyed it, he destroyed religion۔ جی اس کی ایکسپلینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ In this hadith, the importance of prayer has been described. Meant by prayer, salat is the word of Arabic. It means praying, worshipping, or praying to Allah. Here in this hadith, as-salat means to establish prayer in order. In other words, prayer with complete submission to Allah is salat. Fundamental pillar, prayer is the second important pillar out of the fundamental pillar of Islam۔ یعنی کہ دوسرا ایک ستون ہے جو کہ کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا جو پلر ہے وہ نماز ہے۔ Obligation of prayer. Prayer is obligatory on every Muslim، یعنی کہ فرض ہے ہر مسلمان پر، who is adult and he has senses، یعنی کہ جو ایک تو بالغ ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، اور دوسرا سینسیبل ہے، پاگل نہیں ہے۔ Whosoever refuses it obligation, he is disbeliever، and whoever leaves prayer intentionally, even once, he is the severe sinner۔ It is the Holy Quran saying of Allah, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ No doubt prayer has been made obligatory on its fixed time۔ Pillar of religion. In this hadith, prayer has been described, pillar religion, with building whose important and central pillar of prayer. Pillar is prayer. Whoever established this pillar, he established the building of the religion, and whoever demolished this pillar, he demolished the building of the religion۔ تو اس میں آگے اس میں مزید آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ امپورٹنس آف پریئر کے حوالے سے، ایمپیتھک آف پریئر، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اینڈ اسٹیبلش دا پریئر اینڈ ڈو ناٹ بی ون آف دا ڈسبلیور۔ جی مینز آف ہیلپ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔
O believers, seek help through patience and prayer. کہ اے ایمان والو استعانت مدد حاصل کرو، ہیلپ حاصل کرو بالصلاۃ نماز سے، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز سے، پیشنس اینڈ پریئر سے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، indeed the prayer prohibits from sins and evils، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اگلی حدیث کیا ہے؟ اولا ما سئل عن الصلاۃ، on the day of judgment the question about prayer will be asked۔ الصلاۃ معراج المومن، the prayer is the miraj of the believers۔ یہ تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ کی آف پیراڈائز، الصلاۃ مفتاح الجنہ، پریئر از دا کی ٹو پیراڈائز، کہ نماز جنت کی چابی ہے، یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ قالوا لم نک من المصلین، یہ ہم پڑھ چکے کہ they would say we did not use to say prayer۔ یہ جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے جب سوال کریں گے جنتی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، whoever loses prayer intentionally he committed disbelief۔ تو یہ کہ فقد کفر، بس بے شک وہ کفر کر چکا۔ تو یہاں پر loses prayer intentionally he committed disbelief، یعنی کہ وہ اس انکار کرنے کے۔ تو we should always establish prayer so that may get Allah paradise by getting his pleasure۔ تو یہ تو ہماری حدیث نمبر 11 ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 12 جو ہے وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو اس میں 12 نمبر حدیث جی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 12 نمبر حدیث، آپ کی سلائیڈ آپ کی سلیکٹ ہو رہی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 نمبر حدیث ہے، اذا قلت لصاحبک، جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا یوم الجمعہ، جمعے کے دن، انصت خاموش ہو جا، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فقط لغوتا، بس بے شک تو نے فضول بات کی۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ جمعے کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبہ دینے کے دوران میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کوئی شخص جو ہے کوئی ایسا عمل کر رہا ہے اور دوسرا اس کو آواز سے کہہ رہا ہے کہ خاموش ہو جو خطبہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس نے بھی فضول بات کی، کہ اسے روک رہا ہے تو وہ بھی اشارے سے تو منع کیا جا سکتا ہے، لیکن آواز نکال کر نہیں، کہ اس کو منع کرنے کو بھی لغو بات کہی ہے، فضول بات کہی ہے، کہ خطبے کے دوران میں جیسے نماز کے اندر بولا نہیں جانا چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ اس کو بھی مطلب یہاں زور دیا جا رہا ہے کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے اور توجہ سے سننا چاہیے، اور اس میں انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا دھیان جو ہے نا ادھر سے ہٹ کر اس دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ذرا، کہ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ جمعہ کے معنی ہے اجتماع، یعنی جمع ہونا۔ جمعہ کو سید الایام، دنوں کا سردار بھی کہتے ہیں۔ خطبہ جمعہ 2 رکعات نماز کے برابر ہے۔ جیسے آپ کو پتا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور 2 رکعت جو ہیں وہ خطبے کے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کا قائم مقام ہے۔ جو بقیہ ہم نے
4 کی بجائے 2 پڑھی ہیں، تو 2 اس کا قائم مقام ہے کہ جو خطبہ کو غور سے سننا اسی طرح ہے جیسے ہم نے نماز میں جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور اس میں کسی سے ہم کلامی نہیں کرتے۔ اور اس اہم ذریعہ سے تمام مسلمان اس وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اسے نہایت غور اور توجہ سے سنیں۔ تو جمعے کا خطبہ جو ہے سننے کے لیے اسی لیے کہا گیا نا کہ جب امام جو ہے وہ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی اپنا دفتر جو حاضری لگانے والے ہوتے ہیں وہ بھی بند کر کے اپنا رجسٹر جو ہے وہ آ کر امام کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے کہ جمعے کے ٹائم، جمعے والے دن پہلے جایا جائے، امام کے خطبہ دینے سے پہلے جو ہے وہ مسجد موجود ہونا چاہیے۔ تو یا ایھا الذین، قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم الجمعہ تھی جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد ہے جلدی کرو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ تو یہ یہاں جمعے کی اہمیت جو ہے وہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ باتوں سے ممانعت، خطبہ کے دوران باتوں سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر خطبہ کے دوران ہم آپس میں باتیں کریں گے تو خود تو خطبہ کے دوران اچھی باتیں سننے سے محروم رہیں گے، ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے سننے میں بھی رکاوٹ پیدا کریں گے۔ تو کیا کریں گے؟ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ پیدا کریں گے، جو کہ آداب کے خلاف بات ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کتنی شدت کے ساتھ جو ہے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، امام جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہو، تو پھر اس وقت کوئی ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کی رات سفید رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ جس نے 3 جمعہ بغیر عذر کے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جمعے کی اہمیت جو ہے یہ مسلمان کے لیے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اس دن کو جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ یہ جمعے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر انسان اس میں استغفار کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو ان اوقات کو جو ہے نا قیمتی بنانا چاہیے کہ وہ گھڑی کب آ جائے تو اس میں ہم اس حالت میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دے۔ جی آگے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خطبے کو، اصل میں اس میں نصیحت ہوتی ہے، امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے جو ہے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پوری توجہ سے ہمیں سننا چاہیے۔ آداب علم، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اگر پہلا ادب کیا ہے کہ کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے تو اس کا پہلا ادب ہے کہ اس بات کی طرف خاموشی اختیار کی جائے اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ اور نصیحت اگر دھیان سے نہ سنا جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہے، خاموشی نہیں ہے، ہماری توجہ دوسری طرف ہے، تو بات جو ہو رہی ہوگی وہ صحیح طرح ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور جو بات ہم سمجھیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے۔ تو یہ اس لحاظ سے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں توجہ سے سننی ہے باتیں۔ جمعہ کا خطبہ سننے کے آداب، نیکی کا حکم دینے کی بھی اجازت نہیں، یعنی کہ اس معاملے میں کسی کو نیکی کی تلقین، کیونکہ
اس وقت تو توجہ سے سننا ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو کوئی بات سمجھانی، کوئی اچھی بات بھی بتا رہے ہوں تو اس وقت منع ہے اس کا۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک ذکر و اذکار ہر قسم کی بات چیت منع ہے، یعنی کہ دوسرے ذکر و اذکار بھی انسان کو منع ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ ہے وہ اللہ کے کلام، اللہ اس کی نصیحت کو سنے۔ جی، اس کے بعد جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو تمام مسلمانوں پر سننا اور چپ رہنا واجب ہے۔ کیا ہے کہ چپ رہنا واجب ہے، کہ یہ ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہے، اور یہ بھی فرض کے بعد کا دوسرا درجہ ہے واجب، اور اس پر بھی بعض پرس ہوگی، تو لہذا اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم خطبہ سن رہے ہیں تو اس میں چپ رہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہوا اس حدیث کا، کہ اس حدیث مبارکہ میں جمعہ کا خطبہ پورے غور و توجہ سے سننے کی تعلیم دی گئی ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران کوئی شخص ذرا سی بھی بات منہ سے نہ نکالے۔ اگر کوئی شخص باتیں کر رہا ہے تو اس کو خاموش کروانے کے لیے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، مراد صرف یہ ہے کہ ہر شخص پورے دھیان، توجہ اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا حدیث نمبر 12 اس کا۔ اب ہم تھوڑا سا انگلش میڈیم اسٹوڈینٹس کے لیے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اردو میڈیم کے اسٹوڈینٹس بھی اس کو اب جیسے انگلش میڈیم کے سن رہے ہیں تو اردو کا لیکچر سن رہے تھے، تو اسی طرح اردو والے بھی اس کو دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی نقطہ جو ہے ان کے پاس مزید آ جائے گا۔ تو جی، اس میں اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد اوتا، when you said to your associate and companion on Friday, be silent when the khatib is delivering khutbah sermon, you said and absurd talk, unnecessary talk۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں کیا ہے، in the holy hadith the manners of listening of the khutbah sermon of Friday prayer have been described. Meaning of Juma means gathering or together all the Muslims of area collectively in the time of Zohar, instead of Zohar to 2 rakat of first obligatory say is called Friday Juma prayers। Significance of Friday prayer: Friday is called the chief head of the day. The virtuous significance of this day is this, that on this Juma day, Allah Ta'ala created Adam. On this day would be a doomsday. In this day there is a time when believers, moments, prayer is accepted۔ تو یہ ہم باتیں کچھ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں جو آپ کو الحمدللہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں گی۔ امپورٹینس آف دا پریئر آف فرائیڈے، تو اس میں یہ آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ O believers, when you are called on Friday for Friday prayer, run for invocating Allah's name and leave shopping. It is better for you if you know۔ جی، اب امپورٹینس آف خطبہ سرمن جمعہ
Khutbah sermon is an important means of religion teaching and guidance in this era. Then we go far from religious teachings. The importance of the sermon of Friday becomes more important. So it is must for audience to listen and keep silent during khutbah in Sharia. If people are sitting away and the voice of the khatib does not reach to them clearly, तो ये इसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है खुतबा सुनने के लिए खामोश रहना क्यों ज़रूरी है कि उससे दूसरे लोगों को भी डिस्टरबेंस पैदा ना हो कि जो उसको सुन रहे हैं गुड न्यूज़ फॉर ऑफ forgiveness. The Holy Prophet said, he who performed ablution, then he came to Friday prayer and listened to the sermon and kept silent, he would be forgiven. Manners of learning. The first decorum of knowledge is to listen to it silently and with attentively. If anything is not listened attentively, understanding of it is impossible. कि अगर हम किसी बात को तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर हमें वो बात जो है वो समझ ही नहीं आएगी एंड हाउ इट वुड बी एक्टेड अपॉन कि हम उसके मुताबिक फिर अमल नहीं कर पाएंगे सो फॉर benefiting from teaching or advice, it is must that to listen to it. If anybody is speaking, we can stop him with an indication of hand or head. यानी कि उसको किसी इशारे के साथ जो है वो मना कर दिया जाए लेकिन जुबान से ना निकालें ताकि दूसरे लोग जो हैं इसके डिस्टर्ब ना हो etiquettes of Friday khutbah. When khutbah is being read, it is obligatory on audience to listen and to be silent. If you see anyone speaking, you can stop him with the indication of hand or head, not with tongue. मतलब जुबान से नहीं कहना इशारे से जो है उसे कहा जाए जी when the khatib stands for khutbah hence upon the end of prayer even kind of zikr and conversation is prohibited not allowed यानी कि जब खुतबा हो रहा हो तो अब जिक्र व अज़कार करना भी मना है क्यों कि उस वक्त तवज्जो के साथ उस खुतबे को सुनना है ईटिंग ड्रिंकिंग ग्रीटिंग्स एंड आंसरिंग इट आर अनलॉफुल यानी कि उस वक्त खाना पीना एक दूसरे को सलाम का जवाब देना ये जो है ये दुरुस्त नहीं है अनलॉफुल है यानी कि हराम है जायज़ नहीं है अमर बिल मारूफ प्रीच फॉर विर्च्यू इज नॉट अलाउड यानी कि उस वक्त कोई नेकी की तलकीन करना भी भली बात कहना भी किसी को उस वक्त जायज़ नहीं है जैसे हम नमाज के अंदर जो है वो किसी से बात करें तो नमाज हमारी टूट जाती है तो इसी तरह इस खुतबे के हवाले से भी ये बात कही गई है कि उसमें अमर बिल मारूफ यानी कि प्रीच फॉर विर्च्यू इज नॉट अलाउड ये मतलब अलाउ नहीं है Conclusion. G. We should always give importance to the prayer of Friday after prepared. We should go to masjid in time, listen to Imam and khutbah with full attention so that we may get sawab and religious knowledge also. कि इसमें हमें उसका अजर व सवाब भी मिलेगा और दूसरा ये है कि जिस मकसद के लिए है असल मकसद क्या है कि हम उसकी बात सुनेंगे तो उसके मुताबिक फिर हम अमल करने के काबिल हो सकेंगे तो अल्लाह ताला ये जो
حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں ایک تو جمعے کے ٹائم پر ہمیں پر وقت جو ہے پہلے جانا چاہیے، امام کے خطبہ دینے سے پہلے، اور وہاں بیٹھ کر کچھ نوافل ادا کرنے چاہیے، کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اس کے کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ امام صاحب نے آنا، تو اس سے پہلے پہلے ہم کچھ اس طرح کے کام کر چکے ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔